नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के बहुत बड़े हमलों की तफसीलात हमारे तक पहुंच रही हैं। सैकड़ों मिसाइलों से बताया जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह ने अटैक किया और सिर्फ सफ़ेद सिटी को 100 मिसाइल के साथ निशाना बना दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये सफ़ेद सिटी पर होने वाला अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इसके अलावा दीगर कई एरियाज है वो अंडर अटैक आए हैं। सैकड़ों मिसाइल, लिटरली सैकड़ों मिसाइल से ये अटैक हुआ है और साथ हिज़्बुल्लाह ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इंटेलिजेंस ड्रोन्स हिज़्बुल्लाह ने भेजे हैं इजराइल के अंदर। ये अनबिलीवेबल पार है, रियल पार है हिज़्बुल्लाह जिसका मुजाहरा कर रही है। और जो इजराइल एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ कर बैठा हुआ था कि अच्छा हिज़्बुल्लाह को उन्होंने तबाह कर दिया, ये कर दिया, हिज़्बुल्लाह सिस्टमैटिकली अपनी पार जो है वो बढ़ा रही है और दुनिया को दिखा रही है कि वो क्या कर सकती है। और उनकी सलाहियतों को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा है जो कुछ इजराइल ने इस पिछले 22 दिनों के अंदर किया है। तो हिज़्बुल्लाह तमाम महाजों के ऊपर इजराइल को कन्फ्रंट कर रही है। इसी दरमियान नाज़रीन, दर्जनों ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो क्रियाज, शमूना, सफेद और बाकी तमाम एरियाज में अंडर अटैक आई हैं। और नाज़रीन, IRGC यानी पासदारान इनकलाब ने इस बात का इंकशाफ किया है, इस बात को कन्फर्म किया है कि जो उन्होंने 1 अक्टूबर को अटैक किया था उसमें बहुत बड़ी तादाद में इजरायली F-35 तैयारे तबाह हुए हैं। इससे पहले तक क्या चीजें चल रही थी कि जो बेसेस हैं वो अटैक हुई हैं और एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। आज पासदारान इनकलाब की जानिब से ये कंफर्मेशन आई है कि F-35 तैयारे उन्होंने तबाह किए हैं। और यही वजह है कि जो अमेरिका अभी तक डरा हुआ है और इजराइल डरा हुआ है और वो अटैक करने के जो अभी तक डिस्कशन है वो इसी वजह से है कि अगर ईरान ये कर सकता है तो अगर अटैक करेंगे तो ईरान का जो वापस जवाब आएगा तो फिर वो कितनी तबाही मचा सकता है। इसी दरमियान ईरान के वज़ीर ख़ारजा की अहम तरीन मुलाकात MBS के साथ हुई है। और नाज़रीन, रूस बहुत खुलकर सामने आ गया है। रूस ने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली है। जो हम कह रहे थे कि ग्राफ बढ़ रहा है, रशिया जो है वो आगे से आगे आ रहा है और हमने सिर्फ देखना है कि वो खुलकर कब जो है वो हाथ संभालता है। तो आज रूस की जानिब से जो वहां से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं और जो एक्शन उन्होंने लिया है ये गैर मामूली नौयत का। इसके ऊपर बात करेंगे बहुत सारी, यकीन मानिए एक से बढ़कर एक खबर हमारे पास आ रही है और बहुत हमें जो है ना एस्केलेशन नजर आ रही है। आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त शदीद तरीन लड़ाई जारी है। अगर हम चाहे जमीन की बात करें या फिर फिजाई हमलों की बात करें, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के ऊपर मामला चले गए। आपको आइडिया सिर्फ एक मैं रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं, एक हेडलाइन मैं आपके सामने रखता हूं, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस लेवल के ऊपर यह एस्केलेशन जो है चली गई है, मामलात किस लेवल के ऊपर चले गए। अभी हिज़्बुल्लाह ने नाज़रीन इंकशाफ किया है कि मैसल जबल के इलाके से जो इजरायली फौज ने दाखिल होने की कोशिश की है, 300 रॉकेट्स और प्रोजेक्टाइल्स इजरायली फौज के ऊपर चलाए गए। यानी एक एरिया से इजरायली फौज दाखिल होने की कोशिश कर रही है, उस एरिया पर 300 रॉकेट्स और प्रोजेक्टाइल्स वहां पर दाखिल गई, यानी जिसमें आर्टिलरी भी शामिल है, जिसमें ड्रोन्स भी हैं, रॉकेट्स भी हैं, मिसाइल भी हैं। इसका जरा सबूत देखिए। द रेजिस्टेंस यूज्ड मोर देन 300 रॉकेट्स एंड प्रोजेक्टाइल्स टुडे इन क्लैशेस विद द इजरायली फोर्सेस दैट पेनिट्रेटेड मैसल जबल। अब से पहले हमने ऐसा कोई वाकया नाज़रीन रिपोर्ट नहीं किया है, ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिली। इजरायली फौज पेनिट्रेट कर रही है, करने की कोशिश कर रही है, रेजिस्टेंस उनको कन्फ्रंट कर रही है, मिसाइल भी दागे जा रहे हैं, रॉकेट्स भी और आर्टिलरी भी सारा, और जो है ना बंदूकों के साथ भी, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ भी सामना किया जा रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ एक मुकाम के ऊपर 300 प्रोजेक्टाइल्स यानी रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन्स दागना, ये अनबिलीवेबल लेवल के ऊपर मामला चले गए। इसलिए चूंकि बहुत स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है लेबनान बॉर्डर के ऊपर, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो रियलिटी है वहां से वो पूरी रिपोर्ट नहीं हो पा रही है, बहुत कम खबरें दुनिया तक पहुंच रही हैं। लेकिन एक्चुअली लेबनान बॉर्डर पर क्या हो रहा है, ये खबर उस बात का सबूत है कि इजराइल बहुत जोर लगा रहा है, वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है, वो बहुत बड़ी फोर्सेस इस्तेमाल कर रहा है अंदर घुसने की, और आगे से हिज़्बुल्लाह बहुत मैसिव लेवल के ऊपर कन्फ्रंट कर रही है। और एक और बात ज़हन में रखें कि जब हम मैदान जंग में होते हैं वहां पर एयर डिफेंस नहीं होता। यह नहीं है कि इजरायली फौज जो दाखिल हो रही है वो साथ साथ आयरन डोम भी लेकर घूम रही है, ऐसा नहीं है। वो मैदान जंग है, वो हाइफा नहीं है कि वहां पर सारा एयर डिफेंस नस्ब होगा। वहां पर कौन सा एयर डिफेंस है, यानी जो 300 मिसाइल आए हैं, 300 प्रोजेक्टाइल्स आए, वो 300 जाकर टकराए हैं, वहां पर कोई इंटरसेप्शन नहीं है। वो तो लेबनान का इलाका है ना जहां पर ये दाखिल हो रहे हैं, तो वहां पर कौन सा एयर डिफेंस आ गया। तो ये अनबिलीवेबल सूरत हाल है। इसके अलावा नाज़रीन ये बताया जा रहा है, मतलब ये खाली एक खबर भी हजम करना मुश्किल है
کہ ایک ریئل فائٹ اور فل سکیل وار اب ہم دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اسی درمیان یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گراؤنڈ لیول کے اوپر ایکسپینشن ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, یعنی اسرائیل بہت سارے علاقوں کے اوپر سیم ٹائم کے اوپر اب حملہ کر رہا ہے. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, پہلے ایک علاقے سے صرف داخل ہوئے, پھر 2 اور علاقے شامل ہوئے, ٹوٹل 3 ہو گئے, پھر کل صبح تک جو ہے وہ ٹوٹل 4 علاقے تھے. لیکن اس وقت جب ہم آپ سے رپورٹ کر رہے ہیں تو ایسکلیشن اس لیول کے اوپر چلی گئی ہے کہ کم سے کم 10 سے 15 علاقے ایسے ہیں جہاں سیم ٹائم کے اوپر اسرائیل اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی 15 ایسے وہ پوائنٹ آپ کہہ لیں یا ایسے بیٹل کہہ لیں یا ایسے فرنٹ کہہ لیں جو کھل گئے لیبنن بارڈر کے اوپر, کہ 15 سیم ٹائم کے اوپر 130 کلومیٹر کے بارڈر کے اوپر 15 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اسرائیلی فوج سیم ٹائم کے اوپر گھس رہی ہے اور سیم ٹائم کے اوپر آگے سے ریزسٹنس ان کا سامنا کر رہی ہے. تو دس از اے فل سکیل وار, دس از اے انویژن آف لیبنن. ایسے ہی تو فوج داخل ہوتی ہے, یعنی انہوں نے اپنی پوری کو 1 لاکھ کے قریب فوج ہے وہ یہاں پر اب شاید انگیج کر دی ہے. ٹھیک ہے, اگر 1 لاکھ نہیں کی تو 70,000 تو آلموسٹ ہو چکی ہے. The circle of clashes and confrontation between Hezbollah resistance fighters and the occupation forces is expanding at more than one border point. اب یہ اس طرح سے ایکسپینڈ کر رہا ہے کہ یہ ایک بارڈر سے, ایک پوائنٹ سے کئی پوائنٹس, میں فنگر ٹپ کے اوپر آپ کو گنوا سکتا ہوں وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں. اس میں اوڈیسا ہے, کفار کا علاقہ ہے, میسل جبل ہے, یرون ہے, اور وہ الراس کا علاقہ ہے, اللبونہ کا علاقہ ہے, اور ابھی راس النقورہ سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں سے یہ 7 تو میں نے آپ کو فنگر ٹپس کے اوپر گنوا دیے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایریاز 7 میں نے فنگر ٹپس کے آپ کو گنوا دیے ہیں, اور پھر بلیدہ کا علاقہ 8 ہو گئے. تو 10 سے 15 کم سے کم ایسے ایریاز بن رہے ہیں جہاں سے اس وقت کلیشز ہو رہے ہیں. یعنی اوڈیسا سے کام شروع ہوا تھا, سب سے پہلے اسرائیلی فوج اوڈیسا سے داخل ہوئی تھی, آج یہ 15 پوائنٹس بن رہے ہیں. We targeted enemy infantry forces while they were trying to infiltrate راس النقورہ in the direction of al-Musharrifah. اب یہ راس النقورہ جو ہے نا یہ آخری پوائنٹ ہے, یعنی یہ ساحل سمندر والا بالکل آخری پوائنٹ ہے, آگے سمندر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے پہلی بار راس النقورہ سے اسرائیلی فوج داخل ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ اللبونہ سے داخل ہوئے تھے اور یہ راس النقورہ سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ہے, لیکن یہ وہ آخری پوائنٹ ہے, اس کے بعد تو سمندر شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں سے بھی, اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے وہ ایریاز ہیں جہاں بارڈر کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی فورسز موجود ہیں, تو وہ بھی اب پوری طرح سے کانفلکٹ کا حصہ بن چکی ہیں. اس کے علاوہ the sounds of gunfire are still being heard in میسل جبل and the town has become a new node for the occupation. کہ میسل جبل جو ہے وہ پوری طرح سے مطلب ایک بیٹل فیلڈ بن چکا ہے, ایک پوری طرح سے فرنٹ جو ہے وہ یہاں پر بن چکا ہے. تو یہ زمینی جو جنگ ہے, جو انویژن ہے, جو فل سکیل انویژن ہے, وہ اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ لیبنن کی 3rd وار فل سکیل لیول کے اوپر جا چکی ہے. اچھا, اسی درمیان ناظرین 2 اور واقعات جو ہیں, بہت بڑے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. ایک تو ناظرین سفید کے اوپر اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس 1 سال کا سب سے بڑا اٹیک کیا گیا ہے. دوسری طرف حزب اللہ نے انٹیلیجنس ڈرونز بھیج دیے ہیں اور دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے. اب سب سے پہلے جو سفید کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین. 100 راکٹس اور میزائل حزب اللہ نے سفید سٹی کے اوپر داغ دیے ہیں. اب سفید جو ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے اور مہینوں سے انڈر اٹیک ہے, اس پر مطلب کنٹینیوسلی بمباری ہو رہی ہے. لیکن اس حملے کو 1 سال کا سب سے بڑا حملہ کس لیے بتایا جا رہا ہے؟ وہ ناظرین اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوانٹٹی کے حوالے سے, کہ نمبر آف میزائل جو سے ایک ہی ٹائم کے اوپر داغے گئے ہیں. اس سے پہلے یہ ہوا کہ 40 آ گئے, 50 آ گئے, 60 آ گئے, لیکن نمبر آف میزائل, کوانٹٹی اور کوالٹی, جو ٹائپ آف ویپنز استعمال ہوئے ہیں, جو زیادہ لیتھل ویپنز استعمال ہوئے ہیں, دونوں کی وجہ سے اس کو سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے. اور اسرائیلی میڈیا اس وقت کہہ رہا ہے کہ پورا نارتھ ان کا جل رہا ہے. حزب اللہ نے راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا اسرائیلی شہروں کو, کھنڈر کا ڈھیر, گوسٹ ٹاؤن حزب اللہ نے بنا کے رکھ دیا ہے. اور جہاں پر 57 اسلامی ملکوں کی مجرمانہ خاموشی, تاریخ اس کو بھلا نہیں سکے گی. دیکھیں آج کے بعد بھی تو دنیا چلنی ہے, 50 سال کے بعد, 100 سال کے بعد جب یہ اس جنگ کو یاد رکھا جا رہا ہوگا اور ہم نہیں ہوں گے اس دنیا میں, تو تاریخ میں یہ کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت حزب اللہ کو آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ کس طرح یاد کریں گی کہ جہاں 57 اسلامی ملکوں کی یہ مجرمانہ خاموشی تھی, وہاں پر ایک حزب اللہ اس دنیا کے سب سے بڑے فرعون کو, جس کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں دے سکتا, اس کے شہروں کو کھنڈر کا ڈھیر بنا رہی تھی.
تو انہی کی عظمت ہوگی آنے والی دہائیوں کے اندر, آنے والے صدیوں کے اندر. اب ذرا دیکھیے انہوں نے سفید کو کس طرح سے نشانہ بنایا ہے. اسرائیلی میڈیا, رپورٹس آف 100 راکٹس لانچ فرام لیبنان ٹورڈ سفید. سفید انڈر ہیوی بمبارڈمنٹ, پرہیپس دا موسٹ وائلنٹ سنس دا بگننگ آف دا وار. اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ سب سے وائلنٹ ترین, سب سے بڑی بمباری ہے جو سفید کے اوپر ہو رہی ہے اس پورے ایک سال کی جنگ کے اندر. سائرن ساؤنڈ ان لارج نمبر آف سیٹلمنٹس in the upper Galilee all the way to Safed and Meroon and its surroundings. لارج نمبر آف سیٹلمنٹس ہے, اور پھر میرون اور فلانا اور فلانا, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا جو یہ آدھا اسرائیل جو بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے وہ ایک بار پھر انڈر اٹیک آیا ہے. The north is witnessing violent shelling from Lebanon. وائلنٹ ترین شیلنگ اسرائیل میڈیا بتا رہا ہے پورے کے پورے نارتھ کے اوپر ہو رہی ہے. اسرائیل میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ پورے کا پورا نارتھ دھماکوں کی زد کے اندر اس وقت آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل میں اسٹرکٹ سینسرشپ ہے, بہت کم چیزیں جب وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں, لیکن مجھے آپ صرف یہ بتائیے اگر ایک شہر کے اوپر 100 میزائل داغے جا رہے ہیں تو وہ 100 میزائل جا کے ٹکرا رہے ہیں اور آگے کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو نقصان ہو رہا ہے تو ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. مطلب 77% اسرائیلی تازہ ترین سروے کے مطابق وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اینڈ آف وار ہونی چاہیے. اگر وہ جیت رہے ہوتے تو پھر وہ کیوں کہتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی طرح صورتحال چلتی رہی تو 10 دنوں کے بعد آپ دیکھیے گا. اور میری ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں, یہ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں نا, یہ وہ دن نہیں ہے جو 1 مہینہ پہلے کے حالات تھے. دیکھیں 1 مہینہ پہلے یا 1.5 ماہ پہلے کیا ہو رہا تھا, غزہ میں ساری جنگ محدود تھی اور حزب اللہ کے حملے خاص حد تک محدود تھے. آج کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے اس کو آپ 1 مہینہ کے پہلے والے امپیکٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا 1 سال جنگ چل رہی ہے تو یہ 1 مہینہ اور ایڈ ہو جائے گا تو کیا نہیں. یہ آج کا ایک ایک دن امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں پورے کا پورا لٹرلی پورے کا پورا اسرائیل انڈر اٹیک ہے. اس میں تل اویو روزانہ نشانہ بن رہا ہے, اس میں حائفہ روزانہ نشانہ بن رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کا جو حملہ ہے وہ پچھلے حملے سے بڑا حملہ ہوتا ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے, کیونکہ مثال کے طور پہ آج سفید پر 100 میزائل فائر کیے گئے, کل کو 110 میزائل فائر ہو جائیں گے تو وہ تاریخ کا سب سے بڑا بن جائے گا. تو حملے تو ایسکلیٹ کر رہے ہیں, اس لیے ایک ایک دن آج کا امپورٹنٹ ہے 1 ماہ پہلے کی جنگ سے. تو اسرائیلی اس وقت مطلب وہ پورا پینک اور فیئر اور خوف. اور مجھے بتائیے 1 ماہ پہلے کب یہ حالت تھی کہ جنگجو جو ہیں وہ اسرائیلی علاقوں کے اندر گھس رہے ہیں اور گراؤنڈ آپریشن اس طرح سے جا کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ اس باریکی کو بھی سمجھیے. اچھا اب ناظرین جو دوسرا امپورٹنٹ ترین آپریشن سر انجام دیا گیا حزب اللہ نے, اور انہوں نے انٹیلیجنس ڈرونز بھیجے ہیں جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ انبلیویبل پاور دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور مطلب حزب اللہ نے جس پاور کا مظاہرہ کیا ہے, ایک طرف اسرائیل سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہے نا وہ چھیڑ رہا ہے اور حزب اللہ کو کمزور دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہم نے اتنی بمباری کی, پیجرز اٹیک کیے, فلانا کیا, تو حزب اللہ کو ہم نے ڈسٹرائے کر دیا ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ سوال کرنا ہی سٹوپڈ ہے کیونکہ حزب اللہ کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اگر ہم یہ سوال کریں کہ اسرائیل کی جو فضائیہ ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, اس کو نقصان پہنچ گیا ہے, تو یہ کتنا سٹوپڈ ہوگا. اگر ہم یہ پوچھیں کہ کیا حزب اللہ بیروت کو جا کر نشانہ بنا سکتی ہے تو یہ سٹوپڈ کویشچن ہوگا. تو اسی طرح آپ حزب اللہ کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ حزب اللہ کی جو پار ہے, جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں کیونکہ ابھی تک وہ استعمال ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, 20 سال انہوں نے جنگ کی تیاری کی ہے. تو یہاں اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں, وہی بات دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ سسٹمیٹیکلی, اب سسٹمیٹیکلی کا کیا مطلب ہے کہ تمام چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں. ہم سسٹمیٹیکلی ان کی ایسکیلیشن اور شو آف پاور دیکھ رہے ہیں, یعنی وہ اپنی مرضی سے پیس بڑھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ 10 دنوں میں ان کی ساری پاور تباہ ہو جائے گی تو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ چلا دیں. جیسے خودکش بمبار پکڑا جا رہا ہوتا ہے نا, تو پکڑنے سے پہلے اس کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے کہ وہ ایکسپلوڈ کر دے بس, کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. تو حزب اللہ کی یہ صورتحال نہیں ہے. وہ اپنی ان کا کمانڈ سینٹر, ان کے سارے معاملات, ان کی آرگنائزیشن سٹرکچر وہ اسی طرح سے قائم ہے. تو وہ سسٹمیٹک طریقے سے جنگ کو بڑھا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں وہ گراؤنڈ سطح کے اوپر کنفرنٹ کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں تو تل اویو کو نشانہ بناتے ہیں, وہ چاہتے ہیں تو حائفہ کو بناتے ہیں, وہ چاہتے ہیں تو اسلحہ فیکٹریز کو, چاہتے ہیں تو سفید کو نشانہ بناتے ہیں. اور ہر روز ان کا حملہ پچھلے حملے سے بڑا ہے اور سوفسٹیکیٹڈ حملہ ہے, آرگنائزڈ حملہ ہے, اور سیم ٹائم کے اوپر وہ انٹیلیجنس مشنز بھی بھیج رہے ہیں. تو یہ کوئی ٹوٹی ہوئی آرگنائزیشن نہیں کر سکتی جو بکھر گئی ہو, جس کا پیچھے کمانڈ سینٹر نہ ہو. ٹھیک ہے, کوئی
اس طرح کی آرگنائزیشن اس طرح کی آرگنائزڈ وار نہیں لڑ سکتی جو سیم ٹائم بارڈر کے 15 ایریاز میں بھی لڑ رہی ہو اور اتنے بڑے فضائی حملے بھی کر رہی ہو اور سیم ٹائم پر چاہے تو انٹیلیجنس آپریشنز بھی سر انجام دے دے. یہ وہی کر سکتی ہے جو مطلب ایک پوری طرح سے قائم آرمی ہے. تو حزب اللہ پوری طرح سے قائم ہے, اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہے. ابھی رشیا کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, رشیا نے یہ کنفرم کیا ہے کہ حزب اللہ پہلے سے بھی زیادہ پاورفل ان کو نظر آ رہی ہے. تو اب ذرا دیکھیے, حزب اللہ نے ناظرین انٹیلیجنس ڈرونز بھیجے ہیں کہاں پر, ہائفا میں, اور ہائفا کا جو کارمل ایریا ہے جو ان کا اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ اور ایئر فورس کی بیسز وہاں پر ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ملٹری بیسز, ہیڈ کوارٹرز اینڈ وائٹل فیسلٹیز, ان کی انہوں نے فوٹیج بھی شیئر کر دی ہے. جیسے پہلے انہوں نے 3-4 بار ایسا کیا تھا, اب انہوں نے نیا انٹیلیجنس ڈرون بھیج کر وہ فوٹیج شیئر کر دی ہے. حزب اللہ پبلشز نیو فوٹیج فرام ا ڈرون دیٹ ریکارڈڈ اسٹریٹجک ٹارگیٹس اینڈ بیسز ان ہائفا کارمل ایریا. تو یہ مختصر میں نے ان کے اس بڑے آپریشن کی, جس پر ہم بہت لمبی بات کر سکتے ہیں, لیکن اس ساتھ انہوں نے اتنا بڑا آپریشن کر کے دنیا کو حیران کر دیا کہ اسرائیل تو کہہ رہا تھا 70% حزب اللہ تباہ ہو گئی ہے. اچھا آگے ناظرین چلیں تو کریات شمونہ کی حالت دیکھیے. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے 19 بلڈنگز ہٹ ہوئی ہیں. کتنی؟ 19 بلڈنگز. جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کریات شمونہ میں اٹیک ہوا ہے اور آئرن ڈوم پوری طرح سے فیل ہو گیا ہے اور انہوں نے فوراً اپنی آبادی کو کہا کہ نکلیں. ابھی تازہ ترین نیا آرڈر آیا ہے کریات شمونہ میں, انہوں نے کہا کہ جو رہ گئے ہیں وہ فوری یہاں سے نکل جائیں کیونکہ ان کی زندگیاں یہاں پر خطرے میں ہیں. وہ پوری طرح سے آئرن ڈوم سے فارغ ہو گیا ہے. 19 بلڈنگز یہ اسرائیل مان رہا ہے, 19 بلڈنگ اسرائیل مان رہا ہے کہ وہ ہٹ ہوئی ہیں ڈائریکٹلی. اچھا اب تازہ ترین جو رپورٹ مزید آئی ہے, جو اسرائیلی آرمی نے ایڈمٹ کیا ہے, پچھلے 24 گھنٹوں میں 38 اسرائیلی فوجی مارے گئے. یہ اسرائیلی آرمی کا ایڈمیشن ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اور تاریخ گواہ ہے کہ اسرائیلی آرمی کبھی اپنے صحیح نمبر نہیں بتاتی. اب ذرا کل کا دیکھیں, کل انہوں نے 48 فوجی مانے تھے. اب ذرا پچھلے 72 گھنٹوں میں دیکھیں تو ناظرین, ہم اگر صرف 72 کو بھی چھوڑیں, اگر ہم پچھلے 24 گھنٹوں میں دیکھیں 800 سے زیادہ میزائل پروجیکٹائلز اسرائیل کے اوپر فائر ہو چکے ہیں, 800 سے زیادہ. اور اگر ہم غزہ, لیبنان اور سارا ملا کر دیکھیں تو 300 کے قریب اسرائیلی فوجی ہیں وہ اس وقت ہٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, کل انہوں نے 48 خود مانے, آج وہ 38 خود مان رہے ہیں. اور لیبنان بارڈر کا ابھی جو تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہے. صحیح ہے, تو اتنے تو وہ خود مان رہے ہیں, اس کو ہم 3 گنا تو کر ہی سکتے ہیں, 3 گنا نہیں تو 2 گنا تو کر ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ ان کی تباہی جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا ایک ایک دن ماضی کے 1 مہینے پہلے کے ایک دن سے آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. آج جنگ کی پیس مختلف لیول کے اوپر ہے, آج جنگ کا امپیکٹ مختلف لیول کے اوپر ہے. یہیں پر ایک اور بام شل IRGC پاسداران انقلاب نے دنیا پر گرا دیا ہے اسرائیل کے اتحادیوں پر. پاسداران انقلاب نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور کنفرم کیا ہے کہ F-35 طیارے انہوں نے تباہ کیے ہیں. مینی اسرائیلی F-35 فائٹر جیٹس ڈسٹرائڈ ان آپریشن ٹرو پرومس ٹو IRGC. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, اس پر بھی کبھی تفصیلی بات کریں گے, لیکن تاریخ نے یہاں سے اپنا دھارا بدل رہی ہے. ایک ایک واقعہ, اب تو یہ روٹین کی باتیں ہو گئی ہیں, لیکن یہ بہرحال یہ بہت بڑا واقعہ ہے. آج انہوں نے کنفرم کر دیا کہ F-35 طیارے انہوں نے تباہ کر دیے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں 75 سالہ یہ زائنسٹ پروجیکٹ, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز, ٹریلینز آف ڈالرز جس میں جھونک دیے گئے اور جس نے تباہی کی مڈل ایسٹ میں اور اتنی جنگیں اور سارا کچھ ہوا, وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ان کی ٹیکنالوجی کی شکست ہے, ان کی انٹیلیجنس کی شکست ہے, ان کی ایڈوانسمنٹ کی شکست ہے کہ ان کے جدید ترین جنگی طیارے, جدید ترین بیسز, وہ اس ایران سے جو دہائیوں سے سینکشنز بھگت رہا ہے, جن کے پاس ایک بھی F-15 بھی نہیں ہے, ان کے حملوں سے وہ تباہ ہو گیا ہے. تو یہ کہانی یہاں پر ختم ہے. اس سے آگے ہٹ دھرمی ہے, اس سے آگے وہی ہے کہ جو کوئی خاتمے سے پہلے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کوئی بھی ظالم, تو یہ وہی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کہانی یہاں پر ختم ہو رہی ہے. اور 2 ہی باتیں ہیں, یا تو یہاں سے ہم بڑی جنگ کی طرف جائیں گے, یا پھر اگر آگے چل کر دنیا کامیاب ہوئی اس جنگ کو رکوانے میں تو آپ کے سامنے جنگ کس کی شرطوں کے اوپر رکے گی. آپ دونوں سینیریوز کو دیکھیں, اسرائیل کی فتح کہیں نہیں ہے, نہ جنگ بڑھنے میں اور جنگ رکنے میں تو اسرائیل شرطیں منوائے گا. اس کے کیا گولز اچیو ہوئے ہیں؟ بھائی حماس کی, حزب اللہ کی, ایکسس آف ریزسٹنس کی شرطیں مانی جائیں گی, اسرائیل کی شرطیں نہیں مانی جائیں گی. تو دونوں صورتوں میں اس کو شکست ہے. اب یہ مزید حملہ کریں گے تو مطلب یہ دنیا کو کنفرم ہو گیا کہ ایران پر خچے اڑا کے رکھ دے گا اسرائیل کے, ملیا میٹ کر کے رکھ سکتا ہے ایران اسرائیل کو. اگر اسرائیل بہت بڑی تباہی ایران میں لا سکتا ہے تو ایران بھی ان کی بیسز کو کھنڈر کا ڈھیر بنا سکتا ہے اور ان کے تمام جنگی طیارے ان کو تباہ کر سکتا ہے.
ان کے پرخچے اڑا سکتا ہے، یہ ایران نے اپنی صلاحیت دکھا دی ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر جو ہے وہ تباہی ہوگی اور اسرائیل بچا رہے گا جیسے ماضی میں ہوتا رہا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہٹ اینڈ رن والا کام نہیں ہونے والا ہے، اب اس کو قیمت چکانی پڑے گی، ایک ایک ظلم کی اس کو جو ہے وہ قیمت چکانی پڑے گی۔ اگر یہ اتنے ہوتے نا تو ابھی تک انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہونا تھا، اگر ان کو یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایران ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ابھی جو ان کا خوف ہے وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ بھائی جب ایران کا حملہ ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اچھا، اگلی جو ناظرین خبر ہے، ایران کے وزیر خارجہ اور ایم بی ایس کی ملاقات ہوئی ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ لاسٹ کب ایران کے وزیر خارجہ اور ایم بی ایس کی یا کراؤن پرنس کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ غیر ممکن ہو۔ یہ دو بڑی طاقتیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور اسرائیل کے خلاف یہ بلاک بن رہا ہے اور سارے مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ابھی اعلامیہ نہیں سامنے آیا، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا اعلامیہ سامنے آتا ہے، لیکن یہ بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ رشیا ناظرین بہت کھل کر سامنے آیا ہے اور رشیا نے جو آج الفاظ استعمال کیے ہیں اور بہت غیر معمولی نوعیت کے، بڑی سخت زبان انہوں نے استعمال کی ہے اسرائیل کے خلاف، جس کا وہ حقدار ہے۔ اور اب یہ عالمی پاورز براہ راست اس میں انوالو ہو رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل سیریا میں اسکلیشن کر رہا ہے، سیریا میں براہ راست رشیا بیٹھا ہوا ہے، ایکسر ریزسٹنس ایران سب ان کے تعلقات ہیں، اور مڈل ایسٹ میں رشیا پوری طرح سے انوالو ہے اور رشیا کے پیچھے چائنا کھڑا ہے۔ ایک ہی بات ہے، چائنا ذرا پیچھے ہے رشیا سے، لیکن ان کے انٹرسٹ تو سیم پیج کے اوپر آ گئے ہیں، اور تاریخ میں اتنا رشیا اور چائنا کبھی قریب نہیں آئے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں وہ قریب تھے پھر درمیان میں دور ہو گئے، رشیا اور چائنا کبھی اتنے قریب نہیں آئے۔ اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم ریجنل ڈائنامکس دیکھیں اور گلوبل ڈائنامکس دیکھیں، یہ تمام کی تمام اسرائیل کے خلاف جاتی ہیں، اس لیے اس جنگ کا نتیجہ مختلف ہوگا۔ تو رشیا نے جو باتیں کی ہیں میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے حزب اللہ کے حوالے سے بتایا کہ بہت زبردست پاور کے اندر حزب اللہ موجود ہے۔ حزب اللہ اسٹل آرگنائزڈ ڈسپائٹ اسرائیلی اٹیکس سیز رشیا، پوری طرح سے آرگنائزڈ ہے حزب اللہ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ حزب اللہ از آرگنائزڈ اینڈ ہیز ناٹ لاسٹ اٹس چین آف کمانڈ ڈسپائٹ اسرائیلی اسٹرائکس، اس کی چین آف کمانڈ بالکل ڈسٹرائے نہیں ہوئی۔ اکارڈنگ ٹو آر اسیسمنٹ حزب اللہ انکلوڈنگ دا ملٹری ونگ ہیز ناٹ لاسٹ اٹس چین آف کمانڈ اینڈ از شوئنگ این آرگنائزیشن۔ جو میں نے آپ کو پہلے بات کی نا کہ ایک منظم کوئی آرمی کے تحت طور پر ہی حزب اللہ بیہیو کر رہی ہے، ایک ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی جس کے پیچھے کوئی کمانڈ سینٹر نہ ہو، اس طرح کے وہ حملے نہیں کر سکتی۔ اتنے سوفسٹیکیٹڈ اور اتنے فرنٹس کے اوپر لڑنا اور اسرائیل سے لڑنا جس کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ اور ساری دنیا کھڑی ہے، یہ کھیل نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں کرنا آسان نہیں ہے۔ جو مجھے بتائیے اگر اسرائیل لیبنان کے اوپر آ کر قابض ہو جائے تو سعودی عرب اپنی فوجیں بھیجے گا کہ تم نے بیروت کے اوپر قبضہ کیوں کر لیا ہے؟ کیا پاکستان اور ترکی فوجیں بھیجے گا؟ کیا دنیا کی کنڈیمنیشن اسرائیل سے بیروت چھڑوا سکے گی؟ مجھے بتائیے۔ تو یہ پاور کی لڑائی ہے، یہ بے رحم لڑائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر کوئی جسٹس نہیں ہے، اس دنیا میں آپ کو بچانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ ظالم مطلب ظلم کی ہم انتہاؤں پر پہنچ چکے ہیں اور بے رحم ترین دنیا بن چکی ہے۔ تم یہاں پر کون ڈیفینڈ کر رہی ہے لیبنان کو؟ حزب اللہ کر رہی ہے، پاور کے ساتھ ڈیفینڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کچھ لیبنان بارڈر پہ ہو رہا ہے اور جس طرح سے حزب اللہ کنفرنٹ کر رہی ہے، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ تو وہ آرگنائزڈ ہے تو کر رہی ہے، وگرنہ اسرائیل جیسی اتنی بڑی آرمی لاکھوں کی اور ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنالوجی اور فضائیہ اور نیوی اور پیچھے امریکہ، ابھی آپ نے دیکھا نہیں برطانوی فوج کوآپریٹ کر رہی ہے۔ مجھے بتائیے کون لڑ سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ؟ کیا عربوں نے یہ سارا کچھ کر کے نہیں دیکھ لیا؟ تو عرب تو ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، انہوں نے لڑنا کیا ہے؟ تو یہ حزب اللہ ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور لیبنان کو دفاع کر رہی ہے اور اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر کر رہی ہے، اس کے اوپر نہیں کر رہی کہ ہم اور آپ جو ہے وہ یہاں پر باتیں کر رہے ہیں اور اس لیے جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، اس لیے حزب اللہ کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ سعودی عرب کنڈیم کر رہا ہے کہ لیبنان میں یہ غلط ہو رہا ہے تو حزب اللہ کی پاور میں اور اضافہ ہے، نہیں، ان کے پاس پاور ہے تو وہ کر رہے ہیں۔ اگر اسرائیل میں یہ پاور ہوتی تو وہ بیروت پر قابض ہو جاتا، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہاں کوئی اسلامی ملکوں کی فورسز نہ جاتی، اور دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آ کر کہتا کہ جی بیروت چھوڑو۔ گولان ہائٹ صاحب نہیں چھوڑوا سکے تو بیروت آپ نے کیا چھوڑوانا ہے؟ تو یہ طاقت کی لڑائی اور بے رحم لڑائی ہے، اور اس میں ریزسٹنس جو ہے وہ وفاداری بھی نبھا رہی ہے، اور پورے عالم اسلام کی، اور میں کہوں گا پوری ہیومینٹی کی پرائیڈ کا جو جھنڈا ہے وہ حزب اللہ اٹھائے ہوئے۔ ساتھ رشیا نے بڑی سخت زبان جو ہے استعمال کی ہے، اور جو ڈیزرو کرتا ہے اسرائیل وہ استعمال کی۔ اٹ از آؤٹریجیس، یہ بہت شیم فل ہے
that such attacks have become a routine practice carried out by Israel in Syria, Lebanon and Gaza. یہ شرمناک ہے کہ یہ اس طرح کے حملے اسرائیل کے لیے روٹین میٹر بن چکے ہیں۔ 1,20,000 رشینز ڈوئل نیشنل ہیں اسرائیل کے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ رشیا جو اسرائیل کا اتحادی رہا ہے، ہمارا اتحادی نہیں ہے، ان کا اتحادی ہے، وہ یہ آج الفاظ استعمال کر رہا ہے 1 سال کے بعد۔ تو جو ہم کہہ رہے تھے رشیا سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آ رہا ہے، تو یہ ذرا دیکھ لیں۔ This shows Israel desire to expand the geography of armed escalation in the Middle East. یہ اسرائیل ہے جو جنگ کو پھیلا رہا ہے۔ جنگوں میں یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ جنگ پھیلائی کس نے، جنگ شروع کس نے کی۔ آپ کو پتہ ہے اس کی بعد میں کمپنسیشن دینا پڑتی ہے، اور پھر تاریخ بھی اسی طرح سے لکھی جاتی ہے کہ یہاں پر ظالم کون تھا، یہاں پر قصوروار کون تھا، اور پھر بعد میں حساب کتاب اور احتساب بھی اسی کا ہوتا ہے۔ تاریخ کرتی ہے احتساب جو، اور اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جنگ کس نے بڑھائی، یہ کسی بھی جنگ کا سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہوتا ہے۔ اسرائیل ونس اگین گراسلی وائلیٹڈ سیریا سوورینٹی بائی لانچنگ میزائل ملٹی سٹوری ریزیڈینشل بلڈنگ، وہ سیریا کے اوپر جو اٹیک ہوا اس پر انہوں نے۔ دا ویسٹ ہائپوکریسی از شون بائی اٹس سپورٹرز فار اسرائیل وچ کازز اے لارج نمبر آف سویلین کیجوالٹیز ان لیبنان۔ یہ چوزن پیپل ریاست نہیں ہے، یہ سویلینز کی کیجوالٹیز کر رہا ہے، اور یہ مغرب اس کا ذمہ دار ہے، اس کی منافقت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ رشیا نے آج مختصراً میں نے باتیں اس کی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، رشیا کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، جو ان کی باتیں ہوتی ہیں، وہ امریکہ برطانیہ کی طرح نہیں ہوتی، کیونکہ رشیا کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا میں ٹانگ اڑائے۔ اچھا تمہارے یہاں جمہوریت نہیں ہے، اچھا تمہارے یہاں ہیومن رائٹس نہیں ہے، تمہارے یہاں فلانا نہیں ہے، ہم تمہیں سینکشنز کر دیں گے۔ اس نے پوری دنیا میں ٹانگ نہیں اڑانی ہوتی۔ تو اس لیے رشیا جس ملک کے بارے میں، رشیا اور چائنا جس ملک کے بارے میں بیان جاری کرتے ہیں، جس ملک کے خلاف بیان جاری کرتے ہیں، تو دے مین اٹ، اور وہ ایسے نہیں منہ اٹھا کے کہ اچھا اس نے غلط کر دیا، اس نے صحیح کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں 1 سال ہے، اور اس کے بعد مطلب کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چائنا اور رشیا جو وہ آگے آئے ہیں۔ تو اس لیے ان کی باتوں کو بہت دنیا جو ہے نا کریڈیبلٹی کے ساتھ دیکھتی ہے کہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں، اور وہ اس پر سٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔